अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। हुकूमत की जानिब से कानून साजी के लिए सरगर्मियाँ जारी हैं, सरतोड़ कोशिशें की जा रही हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब इशाइया भी दे रहे हैं। जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि हुकूमत ने कानून साजी के लिए मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत के साथ और दीगर कुछ आज़ाद अरकान की हिमायत के साथ 224 का नंबर पूरा कर लिया है। बहरहाल आज का इशाइया भी इस सिलसिले में इंतहाई अहम होगा कि क्या हुकूमत के पास 224 का नंबर है या अभी तक सिर्फ गैलरी के साथ हुकूमत खेल रही है और नफसियाती तौर पर अपनी एक सियासी बरतरी शो करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल ये भी है कि 224 का नंबर हुकूमत के पास अगर आ जाता है और उसके बाद जिस नौयत की कानून साजी होगी, उस कानून साजी को एक जुडिशल पैकेज का नाम दिया जा रहा है। आज जो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के काजी फायज़ ईसा साहब, उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू की सहाफ़ियों के साथ और उन्होंने ये बात जो राना सनाउल्लाह साहब ने की थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर दीगर जजेस की तौसी होती है तो वो भी ले लेंगे, लेकिन उन्होंने तौसी लेने से साफ इनकार किया है। उन्होंने ये वजाहत भी की है कि अगर दीगर चीफ जस्टिस साहिबान की भी हो जाती है तो वो इस बात पर, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा साहब तौसी लेने, अपनी मुद्दत जो मुलाजमत है उसमें तौसी लेने पर रजामंद नहीं हैं। बहरहाल नज़रें इसी बात पे हैं और हुकूमत के पास वो कौन सी शख्सियात हैं, वो आज़ाद अरकान या जो PTI में किसी फॉरवर्ड ब्लॉक की बात हो रही है, ये हकीकत है तो उसमें वो कौन से MNAs हैं। इस वक्त तजस्सुस सारा उन्हीं के गिर्द घूमता है। आज के प्रोग्राम में इस पर मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। और गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसे से वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर का खिताब, उस खिताब में अली अमीन गंडापुर का जो सारी स्पीच थी उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी हो रही है। और साथ ही साथ सवाल ये भी उठता है कि अगर जो मुज़ाकरात की बातें हो रही थीं, किसी चैनल के एक्टिव होने की बातें हो रही थीं, वो चैनल एक्टिव था तो इतनी एग्रेसिव लाइन वज़ीर आला KPK ने क्यों ली है? और अगर चैनल एक्टिव नहीं था तो कल की स्पीच क्या दबाव बढ़ाने की कोशिश है या ये किसी बौखलाहट का पेशखेमा है? ये बहुत से सवालात हैं। इन तमाम मामलात पे हम बात करेंगे। इरशाद कानून साजी के लिए हुकूमत की कोशिशें, आसिफ जरदारी साहब ने अपने लोगों को बुलाया ऐवान सदर में, ये कहा कि तसादुम की सियासत हमें नहीं करनी है। और साथ ही साथ जो लीगल टीम है पीपल्स पार्टी की वो भी इस्लामाबाद पहुंच चुकी है। 224 का नंबर, आज का इशाइया क्या हुकूमत की स्टैंडिंग, हुकूमत की पोजीशन को वाज़े कर देगा या इशाइये में भी कुछ राज अभी बाकी रहेंगे, ये सिर्फ एक टीज़र के तौर पे सामने आएगा? देखिए 16 माह पहले हुकूमत PDM रही, अब ये PDM 2 है। जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि हमारे जो इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद है, लगता यूँ है कि उन्होंने ये तय कर लिया है कि हम इक़्तिदार में आए हैं, या तो ये तय है कि हम इक़्तिदार में ही रहेंगे, हमने अपोजिशन में नहीं जाना, या ये तय है कि ये आखिरी बार इक़्तिदार मिल रहा है, जो करना है कर लो, उसके बाद कौन सा हमने इक़्तिदार में आना है या हमने कौन सा सियासत करनी है, हम फारिग हो चुके हैं। ये खौफ और लालच का इस्तेमाल, हथियार इस्तेमाल करके, ये हम तारीख़ में बहुत देखते हैं और उसके मनफी नताइज भी हम देखते हैं कि आप चाहते ये हैं कि जी कोई इस मुल्क में अदालत इंसाफ ना कर पाए, कोई जज जो है आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला ना कर पाए या आपके मफाद के ख़िलाफ़ फ़ैसला ना कर पाए, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक फ़ैसला करेगा तो अदालतें चलेंगी वरना नहीं चलेंगी, आपकी मर्ज़ी और मंशा के ख़िलाफ़ सियासत नहीं होनी चाहिए। ये जो जलसों जुलूसों के बारे में, इस्लामाबाद के बारे में कानून साजी हुई है, देखिए जलसों को रेगुलराइज़ करना, मैनेज करना, ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जब यहाँ लाहौर में माल रोड पर जुलूसों की ममानत की गई थी, हमने हिमायत की थी, लेकिन उसकी मिट्टी पलीद फिर किसने की? वह तो याद मेरे ख्याल दफ़ा 144 लगा हुआ माल रोड, ठीक है ना। लेकिन हमेशा जुलूस निकल रहे होते हैं, ख़ुद हुक्मरान जमातों के लोग निकाल रहे होते हैं। भाई आप एक कानून बनाएं, वो सब के लिए हो, काबिल निफाज, काबिल इतलाक़ हो, किसी को इस्तिस्ना नहीं होना चाहिए। खा वो कोई मजहबी जमात है, खा वो सियासी जमात है, वो हुकूमत में है, अपोजिशन में है, सब के लिए एक यार्डस्टिक बनाएं, सबको काबिल कबूल होगा। इसी तरह जुडिशरी के लिए जो यहाँ जो मसला है जुडिशरी का, ये तो नहीं है कि जनाब जजों की कमी की वजह से मसला हो रहा है। अगर जजों की कमी मसला हो तो वो तो मातहत जुडिशरी में बहुत ज़्यादा है, उसका तो किसी को फ़िक्र नहीं है। फ़ैसले इंसाफ पर मबनी होने चाहिए,
اور کسی دباؤ کے بغیر ہونے چاہیے، کسی لالچ اور دباؤ کے بغیر. جب فیصلے آپ لالچ کے ذریعے، مثلا یہ بات جو چھیڑی گئی کہ تمام ججوں کو 3 سال مدت ملازمت میں توسیع دے دیں، بھی کیوں دے دیں؟ آج اچھا کیا قاضی فائز صاحب نے وضاحت کر دی کہ جی میں تو نہیں، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب اور باقی لوگ تو یہی کہہ رہے تھے کہ جی وہ تو تیار ہیں، بس ہم ان کو. لیکن یہ کہ آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ پہلے اس ملک میں ملازمتیں نہیں ہیں، پہلے لوگ بے روزگاری کا رونا رو رہے ہیں، اور آپ توسیع دے رہے ہیں سارے ملازمین کو اور ججوں کو بھی. یہ پہلو تو آپ نے یہاں کیے، لیکن یہ جو اب میں اس کی طرف آ رہا ہوں. اب اگر حکومت یہ 224 کا عدد پورا کر رہی ہے تو کیا لوگ آزادانہ طور پر، رضاکارانہ طور پر تیار ہو گئے ہیں آپ کو ووٹ دینے کے لیے، یا آپ لالچ کے ذریعے وفاداریاں خرید کر یہ کام کرنا چاہتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کو آفر دی جا رہی ہے جو مبینہ طور پر کہ جی آپ گورنرشپ لے لیں KPK کی، اور آپ 2-3 چوندی جو وزارتیں ہیں وہ لے لیں، این ممکن ہے کشمیر کمیٹی کی صدارت بھی دے دی جائے. جی یہ کیا طریقہ ہے؟ نہیں، لیکن مولانا صاحب پہلے کون سا جناب وہ رضاکارانہ طور پہ کام کر رہے تھے؟ لیکن یہ تو کیا پی ٹی آئی کا فیلئر نہیں ہے؟ وہ مولانا کو ملا ہی نہیں سکے ساتھ، مولانا ان کو ہنٹ بھی پی ٹی آئی کا تو فیلئر ہے ہی ہے، لیکن مولانا کی اپنی کیا ساکھ رہ جائے گی؟ پہلے اپنی کون سی عزت تھی بز میں، کل شب کی منتوں نے گنوا دی رہی صحیح. اگر مولانا یہ کام کرتے ہیں تو مطلب کوشچن ہوگا کہ آپ کا جو سیاست ہے، واقعی جو آپ کے مخالفین آپ کو الزام دیتے ہیں کہ آپ اصولی سیاست نہیں کرتے، وصولی سیاست. اب مولانا کا مخالف اس وقت کون ہے؟ مولانا کے ہر دور میں مخالف بھی ہوتے ہیں، حامی بھی ہوتے ہیں، اور وہ بدلتے رہتے ہیں. نہیں، یہی تو میرا سوال ہے. اس وقت مولانا کے یہ تو نہیں ہے نا کہ اگر پی ٹی آئی حمایت کر دے تو مولانا کے مخالفین نہیں رہیں گے. مولانا مخالفین تو ہوں گے، ان کی سیاست کے، ان پر تنقید کرنے والے تو ہوں گے. تو سوال یہ ہے کہ اس وقت کیا ملک کا مسئلہ نمبر 1 یہ ہے کہ آپ ججوں کو لالچ دے کر یا سیاسی جماعتوں کو، ارکان اسمبلی کو خوف اور لالچ کے ذریعے اپنا ہم نوا بنا کے جوڈیشل پیکج لائیں، یا اس وقت ہے کہ پاکستان کو معاشی بحران سے نکالنے؟ جی، یہ ہے ترجیح ہے اول. ارشاد صاحب، معاشی بحران تو ظاہر ہے وہ IMF سے متعلق بھی ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ ابھی جو ستمبر کے جو شیڈیول آئے ہیں بورڈ ابھی تک اس میں ابھی تک پاکستان کا نام تو نہیں ہے. وہ تو اپنی جگہ بات بالکل آپ کی درست ہے. میرا سوال یہ ہے، مولانا آ جائیں گے تو غالباً 221 نمبر ہو جائے گا، اور 3 اور آ جائیں گے. ابھی 3 اور وفاداریاں بدلنی پڑیں گی نا. نہیں، اب لازمی تو نہیں ہے کہ کوئی اپنی منشا سے بھی پی ٹی آئی کی پالیسی سے بھی اختلاف تو کر سکتا ہے. فارورڈ بلاکس تو بنتے رہتے ہیں، پوری دنیا میں بنتے ہیں. اختلاف تو ود ان پارٹی بھی ہو سکتا ہے. پاکستان میں فارورڈ بلاک کی سیاست ختم ہو چکی ہے، جو پچھلے سال فیصلہ آ چکا ہے عدالت کا کہ جو شخص اپنی وفاداری بدلے گا وہ اس کا ووٹ بھی ختم ہو جائے گا اور اس کی رکنیت بھی ختم ہو جائے گی. نہیں، اب یہ کس طرح آئیں گے؟ اب ظاہر بات ہے کہ قوم بنی اسرائیل کی طرح ہم ہیلا جو ہی کریں گے، بہانہ سازی کریں گے. اس ترمیم کے اندر یہ بھی ہوگا کہ فیصلہ بھی ختم ہو جائے گا؟ آپ کیسے کیا؟ نہیں، یہ نہیں ہوگا. وہ یہ ہوگا کہ ان کو آزاد ڈکلیئر کیا جائے گا جو کیا ہوا ہے، اور ان کو آزاد ممبر کے طور پر شامل کیا جائے گا کہ ٹھیک ہے جی انہوں نے، ہم نے تو آزاد حیثیت میں دیا ہے، لیکن سب کو پتا ہوگا کہ یہ آزاد ووٹ نہیں ہے، صحیح ہے، یہ یا خریدا ہوا ووٹ ہے. نہیں، اب یہ سب کو کیسے ارشاد سے بھی ڈٹرمنٹ تو نہیں ہوا نا کہ لوگ خرید لیے گئے ہیں. یہ بھی رپورٹ بھی نہیں ہوا. دوسری وجہ کیا ہوگی؟ کسی نے آ کے کہا بھی نہیں ہے. لوگوں کا اپنا ایک انڈیجنس اختلاف بھی تو ہو سکتا ہے. اختلاف ہمیں ابھی تک تو سامنے نہیں آیا. ابھی تک کوئی سامنے آیا آپ کے؟ دیکھیں ابھی تک یہ بھی تو سامنے نہیں آیا کہ جو انہوں نے حلف پہ دباؤ ڈالا گیا ہے. نہیں، حلف نامے تو جمع ہو چکے ہیں نا. جی، الیکشن کمیشن کیوں نہیں مان رہا؟ یہ بھی دباؤ کا ایک طریقہ ہے. وہ تو الیکشن کمیشن، یہ بھی لالچ کا ایک طریقہ ہے. سپریم کورٹ کو لکھا ہے، سپریم کورٹ کو کہا گیا رہنمائی کریں ہماری. ابھی تک رہنمائی نہیں کی، اس کا تفصیلی فیصلہ نہیں آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حلف نامہ جو شخص دے چکا ہے، اگر اس کا سنی اتحاد کونسل کا حلف نامہ جو ہے وہ اس کو بنیاد بنا رہا ہے الیکشن کمیشن کہ جی آپ دوسرا نہیں دے سکتے، تو اب پھر وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جی چونکہ آپ کے 2 حلف نامے ہیں تو اس لیے اب آپ آزاد ہیں. اب تو جو بھی ہوگا الیکشن کمیشن کی مرضی سے ہوگا. نہیں، جب تک حلف نامہ قبول نہیں ہو رہا اس وقت قبول ہو نہ ہو، ایک کتاب میں تو وہ آزاد ہی ہے نا سر. دیکھیں
مسئلہ یہ ہے ایک آدمی نے حلف نامہ دے دیا, اس نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیا کہ میں پی ٹی آئی کا ہوں. اب اگر آپ اس کی وفاداری تبدیل کرتے ہیں, یا خوف سے تبدیل کریں گے, یا آپ جبر سے تبدیل کریں گے, یا آپ لالچ سے تبدیل کریں گے, کلیئر ہوگا. اپنی سوچ بدل لی ہو, وہ اپنا حلف نامہ واپس بھی لیا ہے, ابھی تک لیا نہیں ہے. سوال تو یہ ہے کہ مفروضے پہ بات اس وقت ہم کریں گے, جو ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ حلف نامہ دے چکے ہیں. ارشاد صاحب یہ بھی تو دیکھیں, یہ بھی تو مفروضہ ہی ہے کہ خوف ڈالا گیا, دباؤ ڈالا گیا. یہ تو مفروضہ نہیں ہے. جس آدمی نے حلف دیا ہوا ہے وہ ایک پارٹی کا ممبر ہے. بالکل ہے, ٹھیک ہے نا, صحیح ہے. اب پہلے وہ یہ اعلان کرے کہ جی میں پارٹی کے ڈسپلن سے آزاد ہونا چاہ رہا ہوں, وہ نہیں کر رہا, ابھی تک تو نہیں ہوا نا. اس کے بعد اگر ووٹ دیتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ یہ مفروضہ تو نہیں ہوگا, یہ حقیقت ہوگی. نہیں, ابھی تک تو نہیں ہوا. میں ایک بات کر رہا ہوں, دیکھیں یہ تو چیزیں اشاریے میں دیکھیں آج کے دن تک جس شخص نے یہ اعلان نہیں کیا کہ میں نے پارٹی وفاداری تبدیل کر لی ہے, اس وقت تک وہ یہی سمجھا جائے گا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے, درست بات ہے. لیکن اس کے بعد اب اگر وہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے یا لالچ سے یا دباؤ سے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب, لیکن آج کے دن تک کس نے یہ بھی نہیں کہا کہ مجھ پہ اس کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے. یہ بھی تو ایک حقیقت ہے. کسی نے وہ تو کہا ہے. کس نے؟ وہ امتیاز جو تھے, چودھری امتیاز, وہ ارشاد اس نے تو کہا ہے, بیان آ چکا ہے کہ مجھ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. اچھا ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب, چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب, جب ہم سارے معاملات دیکھتے ہیں, اور ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ وہ پارلیمان کی سپرمیسی کے قائل ہیں, اور پارلیمان نے جو قانون سازی کی ہے اس کو انہوں نے رد نہیں کیا. ابھی حالیہ نیب ترمیم کیس کا جو فیصلہ ہے اس سے بھی بات نظر آتی ہے. لیکن اب ایک سوال یہ ہے کہ پارلیمان اگر یہ کر دے قانون سازی, اور وہ خود نہ بھی چاہتے ہوں توسیع لینا, تو ظاہر ہے پارلیمان کی سپرمیسی اور وہ ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہوئے بظاہر لگتا ہے, خیال ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ میں اس میں شامل نہیں ہوں. ہاں صحیح, رضاکارانہ طور پر تو پابند تو نہیں کیا جا سکتا. اب یہ بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. قمر زمان قاہرہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. قاہرہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. قاہرہ صاحب, قانون سازی کے لیے حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی دیگر جماعتیں اب اکٹھی ہیں. 224 کا نمبر کیا پورا کر لیا ہے؟ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ اور اب جو عشائیہ آج وزیر اعظم صاحب نے دینا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں حکومت کی پوزیشن واضح ہو جائے گی آئین میں ترمیم کے لیے؟ آئین میں ترمیم کے لیے جی بالکل. اگر حکومت یہ کوئی ارادہ رکھتی ہے, اور آج سارے ممبران کو جس طرح طلب کیا ہے, بلایا گیا ہے, یقیناً گورنمنٹ اپنی اسٹرینتھ دیکھے گی, اور بغیر اسٹرینتھ کے تو وہ موو نہیں کریں گے کسی بھی صورت میں. اب دیکھیے, میں کیونکہ پارلیمنٹ کا ممبر ہوں نہیں اس وقت, اور میں اسلام آباد میں بھی نہیں ہوں, تو میں اپڈیٹ نہیں ہوں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے. اچھا قاہرہ صاحب, یہ جو اس وقت قانون سازی خاص طور پر جوڈیشل پیکج کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ پہلے تو تاثر دیا گیا جناب رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے, اعظم مزید تارڑ صاحب کی طرف سے, کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ موجودہ چیف جسٹس صاحب, بلکہ پوری جو جج صاحبان ہیں ان کے 3 سال اور بڑھا دیے جائیں, بلکہ سرکاری ملازمین کے بھی بڑھا دیے جائیں. اس پر 2 اعتراضات ہو رہے ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ اس وقت ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی پینشن کا بڑا ایشو بن چکا ہے, بے روزگاری ہے, اگر اس طرح آپ 3 سال کی توسیع دیں کہ سارے سرکاری ملازمین کو, تو نئے بھرتیاں کہاں سے ہوگی اور کیسے نئے لوگوں کو روزگار ملے گا. دوسرا یہ ہے کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہوگا کہ صرف 1 یا 2 3 شخصیات کی خاطر اتنا بڑا ایک فیصلہ آپ لیں گے. تو آپ سمجھتے ہیں ایک پارلیمنٹیرین کے طور پر, ایک تجربہ کار سیاستدان کے طور پر, کہ اس وقت یہ فیصلہ مناسب ہوگا؟ ارشاد صاحب, آپ کو یاد ہوگا ہماری حکومت میں بھی, اور اس سے پہلے بھی یا اس کے بعد بھی, یہ بات جاری رہی کہ جج صاحبان کی سپیریئر کورٹس میں عمر جو ہے وہ بڑھا دی جائے, 65 سے 68 کر دی جائے. پھر یہ کہا گیا کہ نہیں, سپریم کورٹ کی عمر تو 65 رکھیے, لیکن ہائی کورٹ کی عمر 62 سے 65 کر دیجئے, کیونکہ جو جج صاحبان ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ کی طرف آتے ہیں وہ بھی ایک جو ہارٹ برننگ کہہ لیجئے ایک ایشو ہے وہ ختم ہو جائے گا, کیونکہ ریٹائرمنٹ کی ایج سیم ہو جائے گی.
تو یہ ایج بڑھا دینے کا، اور جب دنیا میں جوڈیشری کی ایج زیادہ ہے تو یہاں بھی بڑھا دی جائے، یہ بات بھی کی گئی، اور یہ بات بھی درست ہے کہ جو آپ کی عمومی عمریں بڑھتی ہیں تو یورپ کے اندر بھی اور باقی جگہوں پہ بھی انہوں نے ریٹائرمنٹ کی ایج بڑھائی ہے ان ملکوں کے اندر۔ پہلے وہاں بھی کئی 58 تھا، پھر 60 ہوا، پھر 62 ہوا، پھر 65 ہوا، آج کئی ممالک میں 67 68 ہے ریٹائرمنٹ کی عمر۔ تو یہ تو ایک نارمل سرکمسٹانسز میں اگر آپ پاکستان کی یا کسی معاشرے کی عمومی حالت کو دیکھ کے فیصلہ کریں تو اور بات ہے۔ ہاں، جس طرف آپ اشارہ کریں یہ کسی پرسن اسپیسیفک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پرسن اسپیسیفک قانون سازی کبھی فائدہ مند نہیں ہے۔ جی صحیح ہے۔ قاہرہ صاحب یہ بتائیے کہ آصف زرداری صاحب نے آج بھی جو اپنے لوگوں سے گفتگو کی ہے ایوان صدر میں، کہا کہ پیپلز پارٹی کے لوگ جو تصادم کی سیاست ہے اس سے گریز کریں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے وزیر اعلیٰ کے پی کے کو کہ آپ اٹک کا پل پار کر کے دکھائیں، اور جبکہ وزیر اعلیٰ کے پی کے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں لاہور آؤں گا اور ڈول دھمکوں کے ساتھ آؤں گا۔ یہ سارا جو ماحول بن رہا ہے، پیپلز پارٹی کا جو عدم تصادم کا نظریہ ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ اس کو بھی نقصان ہو رہا ہے؟ نہیں، جمع خاطر رکھیے، علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی بڑکی ماری ہے اور رانا صاحب نے بھی اس کے جواب میں اسی طور میں جواب دے دیا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ علی امین صاحب ایک صوبے پہ اوپر چڑھائی کر دوڑیں گے، اور اگر کر دوڑیں گے تو پھر صوبے کو حق بھی حاصل ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو اپنے دفاع کریں۔ آپ کے خیال میں یہ ایک سیاسی بیان بازی ہے، بڑک بازی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے؟ سیاسی نہیں ہے، سیاسی نہیں ہے، اچھا، سیاسی نہیں ہے۔ سیاست بڑا سنجیدہ کام ہے اور سیاست بڑی عبادت والا کام ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا کہ یہ فلاں کام سیاسی ہے، اس کو نہیں کرنا، یا فلاں جگہ سیاست نہیں کرنی، کم از کم میں تو اس کا شدید مخالف ہوں اس آرگومنٹ کا۔ یہ غیر ذمہ دارانہ یہ ایک بیان بازی ہے، یہ ایک بڑک بازی ہے۔ ایک نے ایک غزل کہی تو دوسرے نے بھی جواب غزل کہہ دی، اتنی بات ہے۔ اچھا قاہرہ صاحب، یہ ایک قانون ہوا اسلام آباد میں جلسوں کو ریگولرائز کرنے کے لیے سمجھ لیجئے، یا ایک قانون کے دائرے میں لانے کے لیے۔ اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ یہ ساری قانون سازی جلد بازی میں اس وقت ہوئی جب ایک سیاسی جماعت کا جلسہ ہو رہا تھا، یہ اس کے بعد بھی ہو سکتی تھی، آج سے 2 مہینے پہلے بھی ہو سکتی تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ قانون سازی کی حد تک اگر قابل اعتراض یہ نہ بھی ہو، لیکن جس طرح کا اس جلسے کے حوالے سے رویہ نظر آیا انتظامیہ کا اس قانون کی روشنی میں کہ جی آپ اتنے بجے جلسہ شروع کریں گے، اتنے بجے لازماً ختم کر دیں گے، فلاں روٹ سے جائیں گے اور وہ راستہ بند ہو تو دوسرا راستہ آپ اختیار نہیں کر سکتے، اور اگر 5 منٹ کی لیٹ ہوگی تو آپ کو اتنا ہو جائے گا۔ یہ اس طرح کی قانون سازی ہونی چاہیے، اور یہ اس طرح سیاست اور جمہوریت جو ہے اس کے فائدے میں ہے؟ ارشاد صاحب، آپ سیاست کو ریگولیٹ نہیں کر سکتے، اس کو اصولوں کے اندر لانا اپنی جگہ ہے۔ جی، اس طرح کی قانون سازی کبھی فائدہ مند نہیں ہوتی، وہ اچھی ہوئی بری ہوئی، قانون سازی کیسی تھی اس کو ایک طرف رکھیے۔ اس کا اگر کوئی مقصد فائدہ حاصل کرنا تھا تو یہ فوائد اس طرح نہیں ملا کرتے، اس سے اس طرح کے ثمرات ملا نہیں کرتے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ چیزوں کو اس طرح ریگولیٹ کر پائیں۔ باقی جب بھی جس دور میں بھی ہوتی، ہمارے ملک کے اندر تسلسل کے ساتھ یہ جو آپس میں محاذرائی کا ماحول ہے، یہ تو ہر گورنمنٹ میں رہتا ہے۔ تو جب بھی کوئی گورنمنٹ آگے یہ کام کرتی ہے جس گورنمنٹ نے کیا ہے، تو یہ سوال جو آج آپ اٹھا رہے ہیں یہ اس وقت بھی اٹھنا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں۔ اچھا، یہ نیب ترامیم چیلنج ہوئی، سپریم کورٹ نے ان کو کالعدم قرار دے دیا، پھر اپیل ہوئی، اپیل میں سپریم کورٹ نے ان کو بحال کر دیا۔ اس کا فائدہ جو ہے فوری طور پر تو بانی پی ٹی آئی کو پہنچ رہا ہے۔ آپ کا بھی، زرداری صاحب کا بھی موقف یہ رہا، مسلم لیگ کی حکومت کا بھی یہ موقف رہا کہ اب نیب کا ادارہ ختم ہونا چاہیے، لیکن ابھی بھی لیپا پوتی سے کام ہو رہا ہے، قوانین میں ترمیم ہو رہی ہے، اور ترمیم بھی ایسی ہوتی ہے جو مخالفین کو زد میں لانے کی 15 دن کی وہ کر دی، اس کا ضمانت 15 دن کے بعد ہو سکتی ہے، جوڈیشل ریمانڈ جو ہے 15 دن کا، یعنی ریمانڈ جو ہے جسمانی 15 دن کا ہوگا، پھر 40 دن کر دیا 90 دن سے۔ تو اس ادارے کو ختم نہ کرنے کی مجبوری کیا ہے، اور اس طرح کی قانون سازی بار بار کر کے کہ مذاق نہیں بنایا جا رہا؟ قانون سازی اور قانون بڑا سنجیدہ کام ہے، اس کو بالکل لانگ ٹرم، شارٹ ٹرم بھی قانون سازی کی جاتی ہے، امیڈیٹ اہداف کو سامنے رکھتے ہوئے، وہ قومی ضرورت ہو تو
لیکن قانون بڑا سنجیدہ اور لانگ ٹرم کام ہے، اس میں دیر رہنا ہوتا ہے، لہٰذا اس کو سنجیدگی سے کرنا چاہیے. اور نیب قوانین میں ترامیم جو ہیں، ہم تو اس لیے گئے کہ ہم تو اس قانون کو ختم کرنا چاہتے تھے. اس قانون کا جو نیا قانون بنایا جو کہ عدالت میں اسٹرائک ڈاؤن ہوا اور پھر الٹیمیٹلی پھر ریویو میں جا کے وہ ٹھیک ہوا، تو ہم تو اس کو ووٹ کرنے والے تھے. لہٰذا ہماری تو ویو وہی ہے کہ یہ قانون ٹھیک ہے، اس کو چلنا چاہیے، اس پہ جو امینڈمنٹ ہوئی ہے. لیکن نیب کے ادارے کو احتساب کا ادارہ تو رہنا چاہیے، لیکن احتساب کا ادارہ کون سا ہو اور کس طرح کا احتساب ہو. احتساب یا تو سارے اداروں کے لیے ایک ادارہ احتساب کا بن جائے اور سارے ادارے اس کو جواب دہ ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ جی بڑا احتساب جو ہے وہ عوام ہی کیا کرتی ہے. یہ ادارہ جاتی احتساب اگر عوام کا پیچھے دباؤ نہ ہو، ادارہ جاتی مفاد جو ہوتا ہے، احتساب جو ہوتا ہے، یہ بنیادی طور پہ تادیر یا لمبے عرصے کا یہ کام نہیں کرتا، اس کا یہ المیہ ہوتا ہے. صحیح. قاہرہ صاحب، معاملہ یہ ہے کہ اب بانی پی ٹی آئی اس سے فائدہ لے رہے ہیں جو قانون آپ نے بنایا، بلکہ آج بھی توشہ خانہ 2 جو ہے وہ احتساب عدالت بلکہ نیب پروسیکیوٹر نے استدعا کی کہ اب یہ ہمارے دائرے اختیار میں نہیں ہے، وہ اسپیشل عدالت کو بھیج دیا گیا. لیکن حکومت اور اتحادی جماعتیں اب اس پہ پروپیگنڈا بھی کر رہی ہیں کہ کل تک آپ اس قانون کو چیلنج کر رہے تھے، آج آپ اسی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تنقید حکومت کی طرف سے درست ہے پی ٹی آئی پہ؟ تنقید کرتے ہوئے نا جی ہم انفارچونیٹلی یہ جو ہم سیاست کو بھی ملعون کر جاتے ہیں کہ جی اس کام میں سیاست نہیں کرنی، سیاست کیسے بڑا گندا کام ہے، یہ جو ملکی مفاد ہے اس میں سیاست نہیں کرنی. حالانکہ سیاست سے ہی ملکی مفاد حل ہوتے ہیں، سیاست کے ذریعے یہ حکومتیں بنتی ہیں، سیاست کے ذریعے ہی قانون سازی ہوتی ہے، سیاست کا ایک جو مجسم شکل ہے وہ آئین ہے. لیکن ہم انفارچونیٹلی تمام غلط شیوں کو سیاست بنا دیتے ہیں. اور یہ ہمارے ملک میں کولونیل راج سے لے کے اتھارٹیرین رول جتنے رہے اس میں کیونکہ سیاست اس کے متصادم رہی، لہذا سیاست کو برا کہا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. سیاست میں لوگوں کو پراپر ایجوکیٹ کر کے حقائق بھی سامنے رکھ کے چلنے چاہیے، درست رنگ میں ہی سیاست ہونی چاہیے، منفی سیاست نہیں ہونی چاہیے. اچھا قاضی صاحب، ایک ایشو اب بن گیا ہے ہمارے معاشی حوالے سے. آئی ایم ایف سٹاف لیول معاہدہ ہو گیا، توقع یہ تھی کہ جولائی کے آخر میں ہمیں وہ ایگزیکٹو بورڈ بھی منظوری دے دے گا، کچھ پیسے مل جائیں گے، وہ نہیں ہوئے. پھر اگست کا وزیر خزانہ صاحب نے کہا جی دوسرے ہفتے میں ہو جائے گا، وہ پھر آخری ہفتہ بھی گزر گیا. پھر ستمبر کا کہا گیا. اب 17 ستمبر کا جو اجلاس شیڈول ہوا ہے اس میں بھی پاکستان کا نہیں ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں کوئی عالمی سطح پہ ہم کسی سیاست کا شکار ہیں، یا حکومت نے غیر ضروری وعدے کر لیے جن کو پورا کرنا مشکل ہو گیا ہے، یا جو عام تاثر مل رہا ہے کہ چین اور سعودی عرب جیسے دوست بھی اب ہمیں ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہمارا کچھ قرضہ رول اوور ہو جائے، کچھ ہمیں مزید قرضہ مل جائے، کچھ ڈیفر پیمنٹ پہ تیل مل جائے. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں مسئلہ اڑا ہوا ہے اور کیوں ہمیں سٹاف لیول معاہدے کے باوجود پیسے نہیں مل رہے؟ ارشاد صاحب، سٹاف لیول معاہدے کے بعد تو پیسے نہیں ملا کرتے. پیسے بورڈ کی بات کر رہا ہوں کہ بورڈ نہیں ہو رہا. جی، گزارش یہ ہے کہ جو بھی قرض دینے والا ہے وہ آپ سے اپنے قرض کی واپسی اور آپ سے جو باتیں کرتا ہے اس کے عمل درآمد کا وہ یقین دہانی چاہتا ہے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہی سب سے بڑا عذاب ہے کہ ہم نے بہت سارے ان سے بڑا بد اعتمادی پہ ایک ماحول ہے. ہم نے بہت ساری گورنمنٹوں میں ان سے وعدے کیے، پورے نہیں کیے، قرض لینے کے لیے وعدے کرتے رہے، پھر اسے مکرتے رہے. اسی لیے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرائر کنڈیشنز ہیں، پہلے یہ پوری کریں اور پھر ان پہ ہم آپ کو قرض دینے کو تیار ہیں. اگر سٹاف لیول کا معاہدہ نہیں ہو رہا، یعنی ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ میں آپ کا نام نہیں آ رہا، تو نیچرلی جو چیزیں گورنمنٹ آف پاکستان نے کمٹ کی تھیں اس پہ عمل درآمد اس طرح نہیں ہوا ہوگا. مجھے تو ایگزیکٹلی نہیں پتا، لیکن نہیں ہوا ہوگا تبھی اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، یا بورڈ کی میٹنگ میں آپ کا نام نہیں آ رہا. اب سوال یہ ہے کہ حکومت کیا کرتی. حکومت کے پاس اگر اس وقت بھی آپ ان کی بات نہ مانتے، اس وقت پیسے نہ ملتے، اس وقت آپ ڈیفالٹ میں گئے ہوتے، تو یہ ٹائٹ روپ پہ چل رہے ہوتے ہیں، مشکل حالات میں چل رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے بڑے عذاب ہوتے ہیں. مشکل ترین فیصلے کر کے حکومت نے ان حالات میں، جبکہ سیاسی تعطل ہے، سیاست میں بڑی اتھل پتھل ہے اور مشکل وقت کی سیاست ہے،
اس میں بھی مشکل فیصلے کرنا کہ لوگ اور ناراض ہو جائیں آپ سے، یہ ایک مشکل ترین کام تھا جو گورنمنٹ نے کیا ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ صحیح ہے، نہیں اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ جو کریڈیبلٹی کا ایشو تھا یا بے اعتمادی کی بات تھی وہ تو ہمارے موجودہ حکومت نے جب پہلے اقتدار میں تھی وہ ختم کر دی، اب تو ماضی کا وہ نہیں کہا جا سکتا۔ ایشو یہ ایسا نہیں ہے کہ ختم ہو گئی، ختم ہو گئی نہیں تھی، یہ گریجولی نا ہمیں وزیر ارشاد صاحب اس پہ عمل درآمد کر کے ہی آگے بڑھنا ہے۔ آئی ایم ایف کو ہمارے دروازے پہ تو نہیں کھڑا آگے کہ مجھ سے پیسے لے لو، ہم گئے ہیں نا بار بار اس کے پاس۔ جی اب جب قرض دینے والا اس بات کا متقاضی ہے کہ میری واپسی کا انتظام کرو، گورنمنٹ نے وعدے کیے ہیں، اس پہ عمل درآمد میں یقیناً دیکھیں نا جی بہت ساری فیکٹرز آ جاتے ہیں کئی دفعہ۔ اب عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں اگر چڑھ گئی ہیں تو آپ کو تیل کی قیمتیں بڑھانی پڑی، بجلی کی قیمتیں بڑھانی پڑی، ٹیکسز کے اوپر ایشو ہے، دکانداروں کی ہڑتالیں ہیں، اور میڈیا بھی ان کے گورنمنٹ کے ساتھ نہیں کھڑا ہو رہا۔ میڈیا بھی پاپولر سینٹیمنٹ جو کہ ٹیکس کیوں لگ رہے ہیں، فلاں سیکشن کو ایسا کیوں ہو رہا ہے، سارے لوگ کہتے رہے حکومت کا سائز ڈاؤن کریں، ڈاؤن سائزنگ ہونے لگی تو سب نے احتجاج شروع کر دیے، میڈیا نے بھی ان کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ جی تو گورنمنٹ ایک ٹائٹ صورتحال میں ہوتی ہے، جس نے کام کرنا یا ڈیلیور کرنا ہوتا ہے وہی جانتا ہے کہ اس کے عذاب کیا ہیں۔ صحیح۔ قاہرہ صاحب یہ بتائیے، بطور پولیٹیکل ورکر بتائیے، سینئر پولیٹیشین بتائیے کہ گزشتہ روز جو علی امین گنڈا پور صاحب نے خطاب کیا اور تنقید یہ ہے کہ وہ تہذیب سے آ رہی تھا، انہوں نے بڑا جو گفتگو کی ہے، بہت سی باتیں اس کی مذمت کی جا رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ خطاب جو ہے وہ ایک اسٹریٹجک تھا، جان بوجھ کے کیا گیا، اور جو اس سے پہلے مذاکرات کی بات ہو رہی تھی کہ کوئی مذاکرات چل رہے ہیں، کیا وہ نہیں چل رہے تھے جو ایک بوکھلاہٹ کا اظہار کیا گیا؟ سمجھ میں کیا آتا ہے اس خطاب کا اثر کیا ہے؟ بڑی معذرت سے مجھے ہر فرد کی عزت کرنی چاہیے، مجھے علی امین صاحب کا بھی احترام ہے، لیکن میں علی امین صاحب کی سیاست کو ایسے ہی سمجھتا ہوں۔ آج تک ان کے جتنے بیانات میں نے سنے ہیں یا جو ان کا وتیرہ ہے، جو ان کا طرز تخاطب ہے، وہ ایسا ہی ہے۔ میرے لیے ان کے اس خطاب میں کوئی اچنبھے والی بات نہیں تھی، میں اس کو سنجیدہ بھی نہیں لیتا، اس لیے کہ علی امین صاحب کو ان کی جماعت بھی سنجیدہ نہیں لیتی، یہ بھی ایک ایشو ہے، اور ان کو تلخ باتیں کرنے کے لیے ہی شاید چیف منسٹر بنایا گیا ہے۔ سو علی امین صاحب کی بات کو زیادہ سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب آپ کے وقت کا۔ ایک بات واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ارشاد صاحب، جو حکومتی سرگرمیاں ہیں، یہ جو 224 کا نمبر ہے وہ پورا کرنے کے لیے ظاہر عشائیے سے اگین وہی بات ہے کہ اس میں پتہ چلے گا، لیکن جس انداز سے رسپونڈ کیا گیا، کیونکہ 4-5 دن پہلے تک ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جس طرح کی بات کر رہے تھے اور وہ پرائم منسٹر سے متعلق بات کوٹ کر رہے تھے کہ شہباز شریف نے جو دعوت دی تھی مذاکرات کی، اس میں کوئی شرط نہیں تھی، ایون 9 مئی سے متعلق بھی شرط نہیں تھی۔ پھر ظاہر ہے ایک سٹوری آئی ٹائمز آف اسرائیل کی، اس کے بعد آرٹیکل آیا، بلکہ اس کے بعد ایک سٹیٹمنٹ رانا صاحب کی سامنے آئی رات۔ تو پھر خواجہ آصف صاحب نے بھی بڑا اسٹریٹ اوے کہہ دیا اور یہ کہا کہ آپ ملٹری ٹرائل روک کے دکھاؤ۔ رانا صاحب نے اپنی ایک دھونس دھمکی جو ہے جواب دیا اس کا، ظاہر ہے جو علی امین گنڈا پور صاحب نے بات کی، اور ساتھ ہی ساتھ آج یہ عشائیہ، یہ ساری سرگرمیاں اگر ہم ان کو ملائیں، ڈاٹس کو کنیکٹ کریں، تو کیا اب حکومت اپر اینڈ پہ آ چکی ہے؟ اور اس کے اس کانفیڈنس کی وجہ کیا ہے اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ وہ آ چکی ہے؟ دیکھیں، اگر تو اپر ہینڈ یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی کی قانون سازی کر لیں گے اور معاملات ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر تو درست ہے، لیکن یہ قانون سازی تو وہ پچھلے 16 ماہ میں بھی کرتے رہے ہیں اپنی مرضی کی، عدالتی فیصلوں کو وہ غیر مؤثر پہلے بھی کرتے رہے ہیں۔ اپر ہینڈ یہ ہوگا اس دن ہوگا جب وہ ڈیلیور کریں گے، کوئی پرفارم کریں گے، کوئی کاؤنٹر نیریٹو لائیں گے، اس میں ابھی تک وہ ناکام ہیں۔ صحیح ہے، بالکل، اور یہ بڑا مسئلہ ہے ان کے لیے، جی ٹھیک، جس پر ان کو سوچنا چاہیے۔ ارشاد صاحب، سینیٹر علی ظفر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، پاکستان کے مایہ ناز قانون دان ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے۔ علی ظفر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ علی ظفر صاحب، نیب ترمیم کے معاملے کو آپ کی جماعت کے بانی عدالت میں لے کر گئے،
فیصلہ آیا, پھر فیصلے پہ اپیل ہوئی, اب سارا آپ کے سامنے ہے کہ حکومت کا ایٹ دا اینڈ جو ترامیم تھی ان کو درست قرار دیا گیا. لیکن ساتھ ہی اگلے دن جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے اس میں آپ نے یہ جو ترامیم ہے اس کے تحت ریلیف کی درخواست ڈال دی. آج توشہ خانہ 2 جو ہے وہ کیس اسپیشل عدالت کو منتقل ہو گیا ہے. تو ایک جانب اس کی مخالفت, دوسری جانب اس سے فائدہ لینا, یہ تضاد کیوں ہے؟ یہ تضاد نہیں, یہ اصول کی بات ہے جی. جب یہ پہلی نیب ترامیم آئی تھی تو یہ بات کی گئی تھی کہ ان کو چیلنج نہ کیا جائے, کیونکہ ان کا فائدہ جو ہے وہ ہمارے کیسوں میں بھی بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. بالخصوص اس وقت بڑی باتیں ہو رہی تھی القادر کیس کی اور باقی کیسوں کی. تو یہ ایڈوائز کی گئی تھی عمران خان صاحب کو کہ آپ کو یہ کیسوں میں چونکہ ہمیں قانونی فائدہ ہو سکتا ہے اس لیے ان کو چیلنج نہ کیا جائے. لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ مجھے اپنے کیسوں کا فکر نہیں ہے, میں اصول کی بات یہ ہے کہ یہ ترامیم نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اگر یہ ترامیم ہوں گی تو جو کرپشن کے خلاف جنگ ہے وہ بالکل ہماری ساری کی ساری ناکام ہو جائے گی. پوری پاکستان کی تاریخ میں جو کوشش ہم کرتے رہے ہیں وہ ساری ختم ہو جائے گی. اس لیے میں نہیں چاہتا کہ یہ ترامیم ہوں تو ان کو چیلنج کیا جائے. تو اس لیے وہ چیلنج کیا گیا اور لیگل ایڈوائس کے باوجود چیلنج کیا گیا. اور انہوں نے کہا کہ جہاں تک میرے اپنے کیسز ہیں وہ اپنی جگہ دیکھیں گے, جب وہ تو حقائق پہ مبنی نہیں ہے تو میں ان کو اس پہ لڑ دوں گا. اور وہاں ہم انصاف کا تقاضا پورا کرتے ہوئے میں بری ہو جاؤں گا ان کیسوں میں. لیکن یہ جو پاکستان کے لیے نقصان دہ قوانین ہیں ان کو میں اپوز کروں گا. تو اینڈ تک وہ اپوز کرتے رہے. لیکن جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ کر دیا کہ آئین میں پارلیمنٹ سپریم ہے اور پارلیمنٹ جو ہے اس کا کام ہے قانون سازی کرنا اور ہم اس میں مداخلت نہیں کریں گے, تو یہ اپنی جگہ فیصلہ درست ہے. اور جو اب الزام سارا ٹھہرایا جائے گا کہ یہ آپ نے کرپشن کے خلاف جو جنگ ہے اس میں ہمیں ناکامی کیوں ہوئی, وہ تاریخ میں یہی ہوگا کہ انہی پارلیمنٹس کے ذمے ڈالا جائے گا. سارا قصوروار وہی ہوں گے جنہوں نے ووٹ کیا ان ترامیم کے لیے. تو عدالت نے اپنی جان تو چھڑا لی اور اب پارلیمنٹ میں تاریخ ہی جج کرے گی. لیکن فی الحال چونکہ اب وہ قانون ہے, قانون بن گیا ہے, سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ ویلڈ ہے, تو پھر اس قانون کے مطابق جو بھی اس کیس کی قانونی پہلو ہیں وہ ان کے اوپر پھر فیصلہ ہوگا. اور ہمارا پھر القادر میں یہ کہنا ہے, ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں اس قانون کی وجہ سے ہمیں ریلیف دے دیا جائے. ہم نے کہا اس قانون کو دیکھتے ہوئے ہمارا میرٹس پہ فیصلہ کیا جائے. جی, یہ نہیں کہ ہمیں کہیں اور آپ بھیج دیں. یعنی اب آپ قانون کو سپورٹ کر رہے ہیں, اب جب فیصلہ آ گیا ہے تو آپ اس قانون کو مان بھی رہے ہیں اور آپ اس کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. سپورٹ کی بات نہیں, اب بات یہ ہے کہ وہ اب قانون ہے اس ملک کا, اور چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہہ دیا کہ وہ قانون ہے تو پھر اب اس کے پابند تو ہیں ہم. کوئی پابند ہے اس کے, یعنی قانون کو اپلائی کرنا ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لا آف لینڈ سے اگر آپ کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو ظاہر ہے اس میں آپ کا قصور نہیں ہے یا آپ کی ڈیمانڈ پہ نہیں ہے, لا آف لینڈ جو ہے وہ تو امپلیمنٹ ہوگا, یہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اب اگر ایک بالکل یہی پوزیشن ہے کہ جو بھی قانون ہے اب قانون سے بالا تر ہو کے تو ہم بات نہیں کر سکتے. اب جو قانون میں جو لکھا ہے وہی پھر ہمارے اپلائی ہوگا. ہم نے تو نہیں ڈیمانڈ کی, ہم نے تو اس کو اپوز کیا. آپ کے مخالفین کی تو خواہش یہ لگتی ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کے وکلاء یہ مطالبہ کریں کہ اگرچہ قانون یہ ہے کہ یہ کیس نہیں بنتا, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ ضرور ہمیں سزا سنائیں تاکہ جو مخالفین ان کے دل ٹھنڈے ہوں. یہی ہے خواہش. اچھا, یہ کل جو جلسہ ہوا, ہمارا یہ خیال تھا کہ ایک دروازہ کھلا ہے کہ حکومت نے یا جن لوگوں نے 22 اگست کا جلسہ ملتوی کرایا تھا آپ کی ایک سیاسی حیثیت مان لی ہے اور اب معاملات آگے بڑھیں گے, مفاہمت کی طرف جائیں گے, آپ کو مزید جلسے کرنے کی آزادی ہوگی. لیکن کل علی امین گنڈاپور صاحب نے ایک گنڈاسا اٹھا لیا اور وہ جو تقریر کر ڈالی ہے, اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو دوبارہ کبھی جلسے کی اجازت ملے گی؟ جی دیکھیں, جلسہ کرنا بالکل ایک حق ہے ہر ایک کا, ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے, بنیادی حقوق ہیں ہر ایک کے.
اور حکومت نے اچھا کیا کہ اجازت دی, اور پھر NOC میں کنڈیشنز حالانکہ بہت سخت تھیں, لیکن اس کے باوجود انہوں نے جلسہ کرنے دیا. یہی تقاضا ہے آئین کا, اور یہی امید رکھتے ہیں ہم ایک کسی بھی جمہوری دور میں کہ یہی ہوگا. لیکن اب جو آگے آنے والے ہیں جلسے, وہ بھی اسی بیسس پہ ان کا NOC بھی ملنا چاہیے, کیونکہ جلسے بڑے ضروری ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ کل قوم کا جو ایک خواہش تھی وہ پوری ہوئی, اور اب قوم مزید چاہتی ہے کہ اس قسم کے جلسے ہوں. جہاں تک جوش خطابت ہوتا ہے جلسے میں, بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں, بہت ساری باتیں بیان بھی کی جاتی ہیں. ضروری نہیں کہ وہ ہر بات کو فالو کیا جائے. اسی طرح قانون کے دائرے میں رہ کے ہی ہر ایکشن ہوتا ہے, اور آپ ایک ضرور بات کی ہے کہ ہم نے چھڑانا ہے عمران خان صاحب کو, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن قانون کے مطابق چھڑانا ہے, اور وہ ہم چھڑائیں گے. اب بہت قریب آ گیا ہے وقت, لیکن وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ حکومت کوشش کرے گی, پہلے بھی ڈری ہوئی تھی, اس جلسے کے بعد مزید ڈر گئی ہوگی, اور حکومت اس ڈر و خوف سے کوشش کرے گی کہ اگلے جو جلسے ہیں ان میں بھی رکاوٹ ڈالے. اور اگر انہوں نے وہ ڈالنے کی کوشش کی تو ہم نے عدالتوں سے علی صاحب ایک سیکنڈ. اچھا علی صاحب, کل کے جلسے میں جو ایک ناگوار صورتحال یہ تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا اس وقت کس طرح کے دباؤ کا, کس طرح کی پابندیوں کا شکار ہے, اور صحافیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے. اپوزیشن کا تو فرض بنتا ہے کہ وہ صحافیوں کا کے ساتھ کھڑی ہو, اور مخالفین جو مخالف نقطہ نظر ہے اس کو, چونکہ وہ خود یہ کہتی ہے کہ مخالف نقطہ نظر برداشت کیا جائے, تو وہ خود بھی مخالف آراء کو برداشت کرے. لیکن علی امین گڈھا پور صاحب صحافیوں پر چڑھ دوڑے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ صحافت صرف وہی ہو سکتی ہے جو آپ کو پسند ہو یا حکومت والوں کو پسند ہو. آپ سے اختلاف بھی جرم ہے اور حکومت سے اختلاف بھی جرم ہے. جی دیکھیں, ذاتی طور پہ تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر اختلاف رائے ہے تو یہ جمہوریت کے لیے بڑا ضروری ہے, کیونکہ سارے ایک رائے پہ متفق نہیں ہو سکتے. ہمیشہ اپنا مخالفت ہوتی ہے. مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے جب مجھے آپ سوال کریں اور آپ اسے پوچھیں اور میرا پوائنٹ آف ویو سنیں, میں آپ کا پوائنٹ آف ویو سنوں, دوسرے جو آپ کے لوگ آتے ہیں آپ ڈفرینٹ پروگرام پہ ان کا پوائنٹ آف ویو بھی سنیں. تو یہ بڑی ایک اچھی بحث ہوتی ہے. تو مجھے تو ذاتی طور پہ کوئی مسئلہ نہیں لگتا. میری صرف مخالفت ہوتی ہے اگر کوئی فیک نیوز ہو, یعنی غلط نیوز ہو. اور آپ کے صحافت میں بھی کافی لوگ ایسے ہیں جو کہ کسی کے کہنے پہ غلط خبریں چلاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر سائٹ پہ جا کے ہم سے معذرت بھی کرتے ہیں کہ جی ہم سے غلط خبر ہے لیکن ہماری مجبوری ہے. اس کی مخالفت ضرور آپ بھی کریں گے, میں بھی کروں گا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن باقی اگر رائے کی وہ ہے یا کوئی سوال ایسا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو میں نے کہا وہ غلط ہے, آپ کو کوئی اور زیادہ بہتر اطلاع ہے, اس میں میرا خیال ہے کوئی کسی پہ نہ قدغن لگانی چاہیے, نہ کسی کے کوئی آپ کو فالس کرٹیسزم کرنا چاہیے کسی کے اوپر. یہ ساری باتیں تو ٹھیک ہیں علی ظفر صاحب, لیکن سوال یہ ہے کہ کل علی امین گنڈا پور نے جو زبان استعمال کی ہے, اب میں شاید ٹی وی پہ کوٹ بھی نہیں کر سکتا آنیسٹلی اسپیکنگ, آپ کیا اس کو کنڈیم کرتے ہیں جو صحافیوں کے بارے میں کی ہے؟ قطع نظر وہ کس بھی دھڑے سے ہیں, وہ آپ کے مخالف ہیں یا آپ کے حق میں. میں نے تو اپنا پوائنٹ آف ویو بیان آپ کو کر دیا. میری نظر میں بالکل ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے, لیکن جو اسپیسیفک کوئی کسی نے اگر کوئی ایسے الفاظ استعمال کیے, میں سوال ان سے بہتر بنتا ہے کہ آپ نے کیوں کیا, اور ان سے ڈائریکٹلی آپ پوچھیں. لیکن میرا جہاں تک ذاتی تعلق ہے, میں تو کسی قسم کا, چاہے آپ کے سیاسی مخالف کیوں نہ ہوں, مجھے تو یقین ہے کہ آپ اصولوں کی بات کریں, پرنسپلز کی بات کریں, ایشوز کی بات کریں, ذاتیات پہ کسی طرح آپ کو نہیں اترنا چاہیے. اور بغیر زبان میں جو خلوص ہے, آپ بہت چیزیں کہہ سکتے ہیں ایک بڑی آسان زبان میں اور بڑی شگفتہ زبان میں بھی, جو آپ کو گالی گلوچ کیے بغیر بھی وہی پوائنٹ آف ویو آپ کراس کسی کے کر سکتے ہیں. تو بہرحال ہمیں سیکھنا ہے ہر ایک کو کہ کس طرح گفتگو کرنی ہے. آپ نے سخت سوال پوچھنا ہے, اس کے مختلف طریقے ہیں. میں نے آپ کو سخت بات کرنی ہے, اس کے بھی طریقے ہیں. تو اپنا اپنا ایک لہجہ ہوتا ہے, اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. بہتر تو یہ ہے کہ ہر کوئی ایک خاص دائرے میں
جو احترام کا دائرہ ہے اس میں رہ کے بات کرے. صحیح ہے. اچھا علی صاحب، اس وقت حکومت آئین میں ترمیم کرنا چاہتی ہے اور شنید یہ ہے جو حکومتی صفوں سے بات ہو رہی ہے کہ جی آپ کے بھی کوئی 3-4 ممبران قومی اسمبلی میں، اور ظاہر بات ہے پھر سینٹ میں بھی ان کو اکثریت چاہیے، 2/3 اکثریت، تو وہاں بھی آپ کے کچھ لوگ ظاہر توڑے جائیں گے. تو کیا آپ کی صفوں میں واقعی کوئی بے چینی ہے؟ کچھ لوگ اپنی وفاداریاں تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور حکومت کی مدد کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں اس کا ہو سکتا ہے آپ کی بات درست ہو کہ کرنا چاہ رہے ہوں اور کوشش بھی کر رہے ہوں، لیکن وہ ناکام کیوں ہوں گے اس کی میں آپ کو ایک بڑی واضح قانونی وجہ بتاتا ہوں. باقی فیکچولی وہ جو مرضی کرتے رہیں. میں سینٹ کی بات پہلے کرتا ہوں کہ سینٹ کا پارلیمنٹری لیڈر میں ہوں. جی. سینٹ میں وہ 10 لوگ بھی توڑ لیتے ہیں ہمارے، اس کا بھی فائدہ نہیں ہوگا ان کو. اور وجہ یہ ہے کہ ایک فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، اور میں نے ہی وہ اس میں بحث کی تھی. وہ آرٹیکل 63A آئین کا ہے، اس کے اوپر فیصلہ دیا تھا سپریم کورٹ نے. اور سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا اس میں بڑا واضح طور پہ کہ اگر پارلیمنٹری لیڈر کوئی آپ کو ڈائریکشن دے دے اپنے سینیٹرز کو یا اپنے پارلیمنٹیرینز کو کہ آپ نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں ووٹ نہیں کرنا، اور اگر آپ اس ڈائریکشن کے باوجود آپ ووٹ کریں گے تو نہ صرف آپ کو نااہل قرار دے دیا جائے گا، بلکہ زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ آپ کا ووٹ کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا. تو اگر وہ 10 بھی لے لو اور ووٹ نہیں کاؤنٹ ہوتا تو تب بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی. اس لیے میری نظر میں قانونی طور پہ ان کے پاس یہ کوئی اختیار نہیں کہ وہ بے شک JUI کو بھی ملا لیں ساتھ، بے شک وہ باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی ایک طرف ہو جائیں، تب بھی ان کے پاس وہ میجورٹی نہیں ہوتی اس قانون کی وجہ سے. اچھا، یعنی یہ سینٹ کی وجہ سے یہ رک سکتی ہے، کیونکہ قومی اسمبلی میں تو جو ممبر آپ کے ہوں گے وہ آزاد ڈکلیئر کر کے، یعنی جو سنی اتحاد کو جن کے ڈکلیریشن منظور نہیں ہو رہے ان کو کر سکتے ہیں، لیکن یعنی سینٹ میں نہیں ہو سکتا. جی، اور وہاں بھی آپ کو پتا ہے وہاں بھی ڈائریکشن نیشنل اسمبلی میں بھی ڈائریکشن ایشو ہو گئے ہیں. جی. سنی اتحاد کی طرف سے بھی ہو گئے ہیں، جو کہ ایک پارلیمنٹری پارٹی تو ہے، کیونکہ اس کے کینڈیڈیٹس نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے مطابق انہی کے جتنے بچے لوگ بچ گئے تھے، انہوں نے جو فارم بھرا تھا وہ اس سنی اتحاد کونسل کی طرف سے تھا، اور باقی جو PTI کی طرف ویسے ہی جوائن کر گئے، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹیفائی بھی کر دیے ہیں، ان کو بھی ڈائریکشن ہو گئے. تو یہ بڑا مشکل ہے کہ وہ کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر لیں. اگر کرنی ہوتی ہے آپ کے پاس لیگل جواز ہوتا تو میرا خیال ہے پچھلے ہفتے ہی ہو چکا ہوتا. اچھا، یہ بتائیے علی ظفر صاحب کہ سینٹ میں پروپورشن کیا ہے؟ آپ کے پاس کتنے لوگ ہیں، اور ایکسکلوڈنگ مولانا، مطلب جو PTI کے لوگ ہیں، اور نمبر کتنے چاہیے سینٹ میں 2/3 کے لیے؟ دیکھیں 96 ہیں ٹوٹل سینٹ کے جو ٹوٹل تعداد ہے، تو اس کا آپ 2/3 کر لیجئے. 64 آلموسٹ بنتے ہیں. 65 نمبر چاہیے ہوگا. 65. جی. سو وہ اب دیکھیں آپ کے پاس کتنے؟ جی، آپ کے پاس کتنے PTI کے کتنے لوگ ہیں؟ ہمارے پاس ٹوٹل اسٹرینتھ کوئی 24-25 کی ہے. جی، صحیح ہے، ٹھیک ہے، بالکل. اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی وہ بھی نہیں آیا جو آپ کے KPK کے ہاں KPK کے ووٹ نہیں ہیں جی، تو انہوں نے بھی شامل ہونا ہے. سو ابھی آئی تھنک بہت لمبا سفر ہے یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی جو لوگ باتیں کر رہے ہیں. اچھا. اور وہ اتنا آسان کام نہیں ہے آئینی ترمیم کرنا. ہاں، اگر کوئی واقعی کوئی جینوئن آئینی ترمیم ہوگی کبھی کسی وقت، تو وہ پھر اس کے لیے آپ کو PTI کی حمایت چاہیے ہوگی. اچھا جی، اچھا شاہ جی، یہ آج چیف جسٹس نے تو کھلم کھلا اعلان کر دیا، انہوں نے کہہ دیا کہ جی میں تو حکومت سے کہہ چکا ہوں کہ آپ ججوں کی مدت ملازمت میں توسیع کر بھی دیں تو میں نہیں لوں گا. اس کے باوجود پھر یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ مقصد کیا ہے ان کا؟ جی دیکھیں، پہلے ان کا خیال تھا کہ ایک ہم آئینی ترمیم لے کے آئیں جس میں ہم ایک طرح سے انکریز کر دیں جو ٹینیور ہے چیف جسٹس کا پورے پاکستان کے. یہ کوشش تھی، لیکن اب چونکہ چیف جسٹس صاحب نے بھی ابھی بھی کہہ دیا، اور اس سے پہلے بھی کہتے رہے ہیں وہ کہ وہ اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے. تو اس کے بعد دوسرا ان کے دماغ میں یہ تھا کہ اگر یہ بات نہیں بنتی
تو پھر جو اپوائنٹمنٹ ہے جج صاحبان کی، چیف جسٹس کی، اسپیشلی چیف جسٹس آف پاکستان کی، وہ ابھی آئین کہتا ہے کہ وہ سینئر موسٹ ہوگا. ٹھیک ہے. گورنمنٹ کے پاس یا حکومت کے پاس کسی کوئی اور آپشن نہیں ہے، وہ آئین یہ کہتا ہے کہ سینئر موسٹ ہوگا. تو ان کی کوشش تھی کہ ہم یہ اس میں ایسی ترمیم لے کے آئیں کہ بجائے سینئر موسٹ کے، جس طرح ہائی کورٹ میں ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی سینئر جو ہے ان میں سے چوز کر سکتے ہیں، تو وہ یہ والی ترمیم لانے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ کل کو پہلے 5 میں سے کوئی چوز کر لیں. سو یہ بھی ایک آپشن یہ دیکھ رہے تھے، لیکن اس کے لیے بھی ان کو آئینی ترمیم ہی چاہیے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں، کرتے رہے ہیں، لیکن وہ ابھی تک ناکام ہے اور ناکام ہی رہیں گے. اس پہ تو حکومت کا ورژن یہ ہے بیرسٹر صاحب کہ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ ہے اس میں سینئر موسٹ والے معاملے پہ تو آئین خاموش ہے، اور جو ہائی کورٹ ہے وہاں پہ آبویسلی ایک پینل کا یا چوائس کا آپشن ہوتا ہے. تو آئین کی کون سی کلاز ہے جو یہ ڈٹرمن کر رہی ہے کہ سینئر موسٹ ہی چیف جسٹس ہوگا؟ ایک تو آرٹیکل 175(3) ہے، اور پھر اس کی تشریح کی ہے بہت سارے ججمنٹس میں، جو کہ اب آئین کا حصہ ہیں. وہ ججمنٹس الجہاد کیس اور اس کے بعد 2-3 اور کیسز، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک جو سینئر موسٹ جج ہے وہی چیف جسٹس آف پاکستان بنے گا. اور اس کے جب سے وہ ججمنٹ آئی ہے اور یہ اس کی تشریح کی گئی ہے اس آرٹیکل کی، تو یہی پوزیشن رہی ہے، کبھی اس میں تبدیلی کا کسی نے سوچا بھی نہیں. یہ اسلام آباد میں جلسوں کو ریگولائز کرنے کے لیے یا مینیج کرنے کے لیے جو قانون سازی ہوئی اور قانون منظور ہوا بڑی جلدی میں، اس کو بھی آپ چیلنج کرنے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں، یا آپ نے مان لیا کہ جی ٹھیک ہے ایسے ہی ہوگا کہ انتظامیہ کوئی اختیار ہوگا کہ وہ روٹ متعین کرے اور وقت متعین کرے، اور چھوٹی سی خلاف ورزی بھی ہو تو آئندہ کے لیے بین کر دے، 3 سال سزا سنا دے؟ لیکن چیلنج تو بھی کریں گے، لیکن اس کی کوئی امیجیٹ ضرورت نہیں ہے. اب لگتا یہی ہے کہ یہ قانون جو انہوں نے بنایا انہی کے خلاف شاید استعمال ہوگا. اچھا. اور پرائیویٹلی وہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف ہی یہ استعمال ہوگا، جنہوں نے پاس بھی کیا ہے وہ بھی جب ہم سے بات کرتے ہیں تو یہی پرائیویٹلی کہتے ہیں. بہرحال ان کی مجبوریاں ہیں کہ ان کو اس قانون کے لیے ووٹ کرنا پڑا، انہوں نے کر دیا. میں نے تو آن دا ریکارڈ آف دا سینٹ بڑے کلیئرلی کہا تھا کہ یہ ایک ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ایک ساتھ جماعت کو، ان کی پاپولیرٹی کو، اور یہ آئین کے خلاف ہے، اور یہ کل کو استعمال ہوگا. جو لوگ اس وقت پاس کر رہے ہیں وہی پھر کل کو چیخیں گے کہ یہ کیسا قانون ہے. اچھا علی صاحب یہ فرمائیں کہ کل کے جلسے میں ہم نے یہ دیکھا کہ اسد قیصر صاحب وہاں نہیں پہنچ سکے، کہا تو انہوں نے یہ نہیں پہنچ سکے لیکن موجود نہیں تھے، کئی اور لیڈر بھی آپ کے نہیں تھے. تو کیا یہ کچھ لوگ ڈسٹنس کر رہے ہیں پارٹی سے؟ جی ڈسٹنس کوئی نہیں کر رہا. میرا خیال ہے یہ ہوتا ہے ہر جلسے میں کہ کون انتظام کر رہا ہے جلسے میں اور کون پہنچ سکا ہے. کہ ہر ایک کو بولنے کی اجازت بھی نہیں ہو سکتی. کچھ لوگ بول سکتے ہیں، کچھ لوگ نیکسٹ ٹائم میں بولیں گے. تو یہ ایک طرح سے کمپرومائزز ہوتے ہیں، ورنہ تو جلسے میں ہر ایک کا جی چاہتا ہے کہ وہ آدھا گھنٹہ بولے، بٹ وہ ایک طرح سے آپ کو کرنا پڑتا ہے اس کو ڈیوائڈ. اور ہو سکتا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی نہ بھی پہنچ سکے ہوں، مجھے علم نہیں ہے. لیکن وہ جب جلسہ ہو رہا ہوتا ہے پھر سارے ایک ہی پوائنٹ پہ ہوتے ہیں. کوئی اس میں اگر آپ کی مخالفتیں ہوں بھی، اختلاف رائے ہو بھی آپس میں، تب بھی آپ جلسے میں تو آپ یونائٹیڈ ہی ہوتے ہیں. اس لیے وہ انڈیکیٹ نہیں کرتا. لیکن آپ اگر یہ پوچھ رہے ہیں میرے سے کہ پارٹی میں مختلف رائے ہیں، تو بالکل ہیں، مختلف رائے ہیں، مختلف ایشوز پہ رائے ہیں. اور اس میں ہمیں میرے کسی قسم کی پریشانی نہیں، کیونکہ ہاں یہ پولیٹیکل پارٹی ہے، یہ کوئی کمپنی نہیں ہے پرائیویٹ، نہ ہی یہ کوئی رجیم ملٹری رجیم ہے. یہ ایک سیاسی جماعت ہے اور یہ ہونی چاہیے کہ ہر ایک کی رائے ہو. بریف کمنٹ کر دیں علی ظفر صاحب. آپ کی جماعت کا ایک موقف یہ بھی رہا کہ آپ لوگ جو مذاکرات چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے چاہتے ہیں، کیا کوئی چینل ایکٹیو ہے؟ کیا کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں؟ کیا کوئی پیش رفت ہے اس میں آپ کے علم میں جو ہو؟ جی میرے علم میں کوئی اس میں پیش رفت نہیں، یا کوئی ایسی ابھی کوئی چینل نہیں ہے جہاں آپ کر رہے ہوں بات چیت. مجھے بھی کافی بار میں نے پوچھا بھی ہے، اور عمران خان صاحب سے بھی ڈائریکٹلی پوچھا ہے کہ
کیونکہ یہ بار بار یہ افواہیں آتی ہیں، بار بار میڈیا پہ بات آتی ہے، پھر اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دوں میں کنفرمیشن کے لیے پوچھ لیتا ہوں، تو ابھی تک تو مجھے کوئی ایسی کنفرمیشن نہیں آئی کہ کوئی چینل ہے۔ بہت شکریہ سینیٹر علی ظفر صاحب، آپ کے وقت صاحب آپ کا شکریہ۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔